अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि हुकूमत की तरफ से जितनी भी तरजीहात तौजीहात पेश की गई आइनी तरमीम के हवाले से सब की सब नाकाम नज़र आती हैं। उसकी वजह यह है कि वो JUIFA जिसके लिए पिछले कुछ दिनों के दौरान भरपूर कोशिशें की जाती रही, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो या फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो, लगता यह है कि वो यकीनी तौर पर अपोजिशन के साथ बगलगीर होने जा रही है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रही। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि आरिफ अलवी साहब और असद कैसर साहब से मिलने के लिए पहुंचे, और ये दोनों वो शख्सियात थीं जो कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी प्रोएक्टिवली मौलाना साहब से मुलाकातें करती रहीं, और यकीनन नतीजा उसका ये निकला है कि आज मौलाना साहब ने भी जब सहाफ़ियों से बात की तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत के मुसव्वदे को हम यकसर मुस्तरद करते हैं, लेकिन ये वजाहत नहीं कर सके कि बिलावल भुट्टो साहब के साथ होने वाली मुलाकात के बाद जो खबरें गर्दिश करती रही थीं कि आया पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर JUIFA एक नए मुसव्वदे के ऊपर काम कर रही है या फिर नहीं, इसके बारे में उन्होंने कोई कॉमेंट नहीं किया। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वाकई JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उस बुनियादी तौर पर एक इकाई की सूरत में अपोजिशन की हैसियत से इस मुसव्वदे के ऊपर काम करेंगे, और फिर फाइनली ये मुसव्वदा अगर हुकूमत के सामने जाता है किसी भी शक्ल में, तो क्या हुकूमत उस पोजीशन में होगी कि जो कुछ वो अपने जहन में रखते हुए आईनी तरमीम लाना चाहती थी उसके ऊपर अमल दरामद कर भी सकेगी या फिर नहीं। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इस हुकूमत के लिए भी, और इस पर अमल दरामद करवाना खुद अपोजिशन के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में आज दो अहम तरीन डेवलपमेंट रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। एक तो जो मखसूस नशिस्तों का केस था उस पर कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी सख्त वजाहत सामने आई थी, और ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, लेकिन आज भी इजलास में कोई फैसला नहीं हो सका। अब देखना यह है कि आया बादल नखास्ता सही इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा या फिर मजीद कोई नई तौजीह के साथ इलेक्शन कमीशन उनके सामने पेश होगा। इन्हीं तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं बल्कि सेनेट में उनके पार्लिमानी लीडर भी हैं। सेनेटर अली जफर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये बताइएगा कि आज तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खबरों का महवर रही है। एक बड़ी अहम मुलाकात जो JUIFA की हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लीडरान के साथ, बज़ाहिर क्या समझा जाए सर? मौलाना साहब रोजाना की बुनियाद के ऊपर कई मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नजर नहीं आ रहा कि आया वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं या फिर हुकूमत के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी थी। हुकूमत ने बड़ा अनाउंस किया, बड़ा ज़ोर और शोर से अनाउंस किया कि हमारे पास नंबर्स भी हैं। ये भी कहा कि JUI और मौलाना साहब की पार्टी जो है वो भी हमारे साथ है, और हम हफ्ते को अनाउंस कर देंगे, फिर कहा इतवार को अनाउंस कर देंगे। और ये सारा पैकेज जो है 80 से ज़्यादा तरमीम का, वो हमारे साथ सारी नंबर्स हमारे पास हैं और हम आईनी तरमीम कर लेंगे। लेकिन जब इतवार को पहले तो वो डिले करते रहे मीटिंग्स को, सेनेट की मीटिंग को भी, नेशनल असेंबली की भी मीटिंग को, और जब कोई 10 बजे मीटिंग कॉल की जिसमें मौलाना साहब भी थे, हम लोग भी थे, तो उससे साफ जाहिर हो गया कि अभी तो हुकूमत में मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स पे काम कर रही है, और जो मीटिंग है उसमें तो ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई कागज़, ना कागज़ का टुकड़ा, कुछ भी नहीं दिखाया। खान बख्ता मिनिस्टर साहब जो हैं, तारड़ साहब, उन्होंने बल्कि ये कहा कि मैंने तो अभी ड्राफ्ट जो है वो तो अप्रूव भी नहीं कराया काबीना से, मैं किसी को नहीं दिखा सकता। तो एक अजीबो गरीब बात थी। और इस पर फिर मौलाना साहब ने कहा कि जब ड्राफ्ट आपने मुझे नहीं दिखाया तो आप किस तरह सोच सकते हैं कि मैं आंखें बंद करके मान लूं ये अमेंडमेंट्स को। ये आईनी तरमीम बड़ी अहम चीज़ होती है, इससे पूरा आइन गिर सकता है, और जिस किस्म की तरमीम आप करने जा रहे हैं उससे तो लगता ये है कि जिस तरह ना पार्लियामेंट रहेगा, ना जुडिशरी रहेगी, सब भी ख़त्म हो जाएंगे और ताकत किसी और के पास चले जाएगी। तो ये मैं नहीं मान सकता। PTI का भी मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था। हमने तो कहा कि हम जब तक कोई चीज़ देखेंगे नहीं, हम इतनी जल्दबाजी में अमेंडमेंट्स पे बहस भी नहीं कर सकते। हमें तो वक्त चाहिए अगर आपने कोई सोचना भी है इसके ऊपर। और हमें तो लगता है कि सारा जो हो रहा है ये रात के अंधेरे में हो रहा है, बिल्कुल बदनीयती पे बेस्ड है। तो इसके बाद मामला बिल्कुल उधर ठप हो गया, ख़त्म हो गया, और हुकूमत ने अगले दिन कहा कि हम सारे मेंबर्स चले जाएं, और वो ख़त्म हो गया मामला। उसके बाद मुझे जो इत्तला मिली है वो ये है कि हुकूमत एक सेकंड अटेम्प्ट कर रही है, एक दूसरी कोशिश कर रही है, और उस कोशिश में अब वो 80-85 जो अमेंडमेंट्स थी उसके बजाय वो 3 या 4 अमेंडमेंट्स पे गौर व फिक्र कर रही है, और वहाँ कोशिश कर रही है कि JUI और मौलाना साहब जो हैं और बाकी जो दीगर लोग हैं वो इसको उन छोटी अमेंडमेंट्स को मान लें। उन छोटी अमेंडमेंट्स में क्या है? उन छोटी अमेंडमेंट्स में
دو یا تین اہم چیزیں ہیں بڑی. ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت بن جائے, سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کر دیں اور سپریم کورٹ کے جو عام کیسز ہیں, عام معاملات ہیں, سول کیسز اور کرمنل کیسز, وہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کرے, اور جو آئینی معاملات ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے. تو ایک تو یہ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. دوسری امینڈمنٹ پہ جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ابھی وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی الگ بیٹھتی ہے اور جو کمیٹی ہے جوڈیشل کمیٹی وہ الگ بیٹھتی ہے, تو اس کمیٹی کی تعداد کو انکریز کر دیا اور وہ ایک ہی کمیٹی بیٹھے گی. یہ کوشش کر رہے ہیں اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کو تبدیل کرنے کا. تیسری چیز جو وہ کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں پاکستان, وہ اس وقت حال میں کرنٹلی پوزیشن یہ ہے کہ سپریم جو آئین ہے وہ کہتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرنے کے لیے جو بھی سب سے سینئر موسٹ ہوگا وہ بن جائے گا خود بخود چیف جسٹس. لیکن اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سینئر موسٹ نہیں بلکہ جو 5 سب سے سینئر ججز ہیں ان میں سے کسی کو چوز کر لیا جائے. تو یہ 3 امینڈمنٹس پہ اب وہ غور کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک جو اطلاع ہے دیلوی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے کہ مولانا صاحب ان باتوں پہ بھی نہیں آمادہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرسن اسپیسیفک یعنی کسی خاص آدمی کو نکالنے کے لیے یا رکھنے کے لیے امینڈمنٹس آئین کی نہیں ہو سکتی. یہ پوزیشن ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. لیکن علی ظفر صاحب سر, اب 80-85 سے 3-4 نکات کے اوپر آنا حکومت کو تو ہضم ہوتا ہوا بڑا مشکل نظر آئے گا. لیکن یہ بھی اطلاعات تھی سر کہ پاکستان تحریک انصاف بھی جو کچھ بہتری کے لیے اگر عدلیہ کے حوالے سے اقدامات ہیں اس پہ ان کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. تو اگر ان 3-4 امینڈمنٹ جن کا آپ نے حوالہ دیا, اس پر سر پی ٹی آئی کا ٹیک کیا ہے کہ کیا وہ پی ٹی آئی کو ایکسیپٹیبل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ دیکھیے جی, جب بھی آئینی پیکج آتا ہے اور آئین کی جب امینڈمنٹ ہوتی ہے تو ایک بڑا ایک مشکل اور اس کو سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آئین کی ایک بھی شق جو ہے وہ بہت ساری شقوں کو افیکٹ کرتی ہے, ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ایک جس طرح ایک ہیومن باڈی ہے, جس طرح ایک انسانی جسم ہے, اس میں آپ اگر کڈنی کے ساتھ کچھ کر دیں یا لیور کے ساتھ کچھ کر دیں یا دل کے ساتھ کچھ کر دیں تو باڈی بالکل ختم ہو جائے گی, کیونکہ اتنا کنیکٹڈ ہے. اسی طرح آئین کو بھی کہا جاتا ہے کہ ایک لیونگ آرگن ہے. یہ ایک طرح سے ایک زندہ چیز ہے جس کا اتنی انٹریکیٹلی کنیکٹڈ ہے, ساری کچھ اتنی کلوزلی کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے ساری شک, کہ آپ ایک چیز کو کریں گے اگر تبدیل تو پورا آئین خراب بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اگر وہ کوئی چیز چاہتے ہیں ایک بھی امینڈمنٹ تو اس پہ باقاعدہ سوچ بچار کرنی ہے. اب مثلا آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, اپنے پرسنل ویو میں دیتا ہوں آپ کو, کہ میرے پرسنل ویو میں ججز کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں اس کو تبدیل ہونا چاہیے. یہ ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ تبدیل ہونا چاہیے. تو شاید وہ اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اگر کوئی امینڈمنٹ ہو تو اس پہ ہم غور کر سکتے تھے ایز پی ٹی آئی. لیکن اس کے ساتھ جب آپ دوسری چیزوں کو ملا دیتے ہیں, مثلا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو, یا آپ کوشش کرتے ہیں کہ ججز کی ایج بھی بڑھا دیں, یا آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ آرٹیکل 199 جس میں ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں ان کو کم کر دیں, یا آپ کسی اور انسٹیٹیوشن کو طاقت دیتے ہیں کہ وہ فیصلے کرے, یا عدالت کا جو پاور ہے سپریم کورٹ کی اس کو کم کرتے ہیں, اس کی طاقت کو کم کرتے ہیں, تو پھر ہم یہ سارا پیکج نہیں مان سکتے. تو ہمارا جو پی ٹی آئی کا جو آبجیکشن ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط کام ہو رہا ہے, وہ اس لیے کہ ہمیں نمبر 1 تو دکھایا نہیں گیا کہ ہے کیا, اور نمبر 2 یہ پورا پیکج ہمیں منظور نہیں. ہو سکتا ہے ایک شک ہو جو کہ ہم جس پہ غور کرتے ہیں, اگر ایک شک لے کے آتے وہ, لیکن چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ اکٹھے کر لیں اور ان کا مقصد کچھ اور ہے, اور جس طرح انہوں نے یہ کام کیا اس سے ہمیں لگتا ہے کہ نیت بھی خراب ہے, تو ہم یہ من اس کو نہیں مان سکتے, اس لیے ہم نے ٹوٹل پیکج کو ریجیکٹ کر دیا. اچھا, مجھے سر مختصراً صرف اس کے حوالے سے لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا, پھر میں نے آپ سے الیکشن کمیشن پہ بات کرنی ہے. سر جو 63A کی امینڈ کرنے کی بات کرے تھے کہ اب اگر کوئی بندہ اپنی پارٹی کی پالیسی سے ہٹ کے بھی ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹ کنسیڈر کر لیا جائے گا. سر آپ کے خیال میں یہ پھر کس مقصد کے لیے کیا جا رہا تھا, اور یہ باقی سیاسی جماعتیں ایون JUI کے لیے بھی یا پیپلز پارٹی کے لیے کیسے ایکسیپٹیبل ہوگا اگر یہ ہو جائے؟ پارٹی پالیسی سے انحراف تو غلط ہے.
جی ایک انگریزی کا ہم نے اردو زبان سے ایک انگریزی کا لفظ ہم نے دیا ہے انگریزی زبان کو، اس کو لوٹا کرسی کہتے ہیں. وہ لوٹے سے لفظ آیا اور لوٹا کرسی ہو گیا. بیسیکلی اس کا مطلب ہے ہارس ٹریڈنگ، یعنی کہ ایک کینسر تھا ہماری سوسائٹی میں، ہمارے پارلیمنٹ میں، جس نے پورا ہمارا سیاسی نظام خراب کر دیا تھا کہ لوگ اپنے ووٹس بیچ کے، پارلیمنٹیرینز جو رکن اسمبلی ہوتے تھے وہ اپنے ووٹس بیچ کے کسی پرائم منسٹر کو بنا دیتے تھے یا ہٹا دیتے تھے اور پارٹیز چینج کر دیتے تھے کسی لالچ کی وجہ سے. تو ان کو لوٹا کہا گیا اور پھر لوٹا کرسی ہارس ٹریڈنگ بنایا گیا. یہ کینسر جو تھا یہ پہلے پارلیمنٹ نے 63A کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر آئینی ترمیم ہوگی تو آپ نے اپنے پارلیمنٹری لیڈر کی بات ماننی ہے، اگر آپ نے پارلیمنٹری لیڈر کی بات نہ مانی تو آپ نااہل ہو جائیں گے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ بھی افیکٹو نہیں تھا، لوگ نااہل ہو جاتے تھے، پیسے لے کے ووٹ کر دیتے تھے، پرائم منسٹر ختم ہو جاتا تھا اور اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ پارلیمنٹ میں لے آیا جاتا تھا. تو وہ جو پروسیس تھا لوٹا کرسی کا یا ہارس ٹریڈنگ کا، وہ چلتا جا رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا. تو اس پہ بعد پھر ایک میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے اہم ججمنٹ آئی، جو 5 ججمنٹ میں سے میں ان کو ٹاپ ججمنٹ سمجھتا ہوں. وہ ہے یہ ڈیفیکشن کیس والی ججمنٹ. آرٹیکل 63A کی تشریح کی سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب نہ صرف اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہیں اپنے پارلیمنٹری لیڈر کی ڈائریکشنز کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے معاملے میں، تو نہ صرف آپ نااہل ہو جائیں گے بلکہ آپ کا ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوگا. جب وہ یہ ججمنٹ آ گئی تو اس کے بعد لوٹا کرسی جو ہے، لوٹاازم، وہ بالکل ختم ہو گیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس ججمنٹ کے بعد پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہوا، اس میں کوئی 25-30 لوٹے جو تھے انہوں نے ووٹ کرنے کی کوشش کی، تو ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کا تو ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. اور پھر وہ جو حمزہ شریف صاحب کی وہ تھی چیف منسٹرشپ، وہ ختم ہوئی اور واپس پرویز الہی صاحب کی چیف منسٹرشپ ہوئی. یہ دونوں کیسز، جو ڈیفیکشن والا بھی تھا اور یہ جو پنجاب اسمبلی والا کیس تھا، دونوں میں نے چونکہ لڑے تھے اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو ذرا ڈیٹیل اس سے زیادہ بتا سکتا ہوں. اور یہ بڑا ایک اس کے بعد سے لوٹاازم ختم ہو گیا. اب اگر 63A کو آپ واپس کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، تو یہ تو آپ ایک طرح سے خیانت کر رہے ہیں دوبارہ پارلیمنٹری پروسیس میں. آپ پھر اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ پھر لوٹا کرسی کو واپس لا رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں پھر کینسر کو جنم دیں گے. یہ ہے سارا ایشو. نہیں، بالکل درست کہا آپ نے. اچھا، یہ تو سر واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت کی نیت کیا ہے، اس سے ہم خود سمجھ سکتے ہیں. اب ذرا سا مجھے سر الیکشن کمیشن کے بارے میں بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن میں آج 2 اہم ڈیولپمنٹس تھیں. ایک تو مخصوص نشستوں کا جو وضاحت آئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، وہ آج بھی میٹنگ ہوئی لیکن اس میں کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا. آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے کہ اس فیصلے کو ان اینی کیس ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے؟ اور دوسرا سر، انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے کے اوپر جو رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہا، بظاہر وہ جے یو آئی فے کے ساتھ بھی ہوتا ہوا آج محسوس ہوا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ انتخابات نہ کرانے پر ہم آپ کا انتخابی نشان بھی واپس لے سکتے ہیں اور پارٹی کو ڈی نوٹیفائی بھی کر سکتے ہیں. 7 جولائی آپ کی ڈیڈ لائن تھی، وہ ختم ہو چکی ہے لیکن آپ نے الیکشنز نہیں کروائے. تو آپ کے خیال میں کیا اس قسم کا صورتحال اب پی ٹی آئی کے بعد جے یو آئی فے کو بھی کے لیے بھی بنتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کی بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پہ اب کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس تھے، جنہوں نے پی ٹی آئی کے بیس پہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کے سامنے الیکشن لڑا اور ان کو پی ٹی آئی کی وجہ سے الیکٹ کیا گیا، اور جن کی لسٹ باقاعدہ سپریم کورٹ نے دی تھی، وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹ سمجھے جائیں گے اور آپ ان کو نوٹیفائی کریں. اور اگر آپ نے نہ کیا تو سپریم کورٹ نے انڈیکیٹ کیا ہے، سپریم کورٹ نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کے ای سی پی کے خلاف کنٹیمپٹ بھی ہو سکتی ہے. اب جب یہ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اب اختیار نہیں کہ اس بات کو نہ مانے، کیونکہ ہمارا آئین آرٹیکل 175 میں کہتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک بار ججمنٹ دے دے تو پھر اس کے بعد جتنی ادارے ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن کیوں نہ ہو، ان کو پھر اس کی بات ماننی ہے. تو وہ نہیں مان رہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ معاملہ پھر کنٹیمپٹ کی طرف جائے گا، یعنی توہین عدالت کی طرف جائے گا، اور ہو سکتا ہے ان ممبران کو سزا بھی ہو. تو میری تو سجیشن یہ ہوگی کہ آپ مان لیں بات جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اور نوٹیفائی کر دیں سارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو. اچھا سر، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کر رہے.
اور جی یہ جو JUI والا آپ نے بتایا، اشارہ کیا کہ شاید وہ ان کو بھی اب اسی طرح کرنے لگے ہیں. ابھی تک آپ دیکھیں جتنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے ایک طرح سے PTI کے خلاف ہیں. وہ 3 بار الیکشن کرایا PTI نے، لیکن وہ الیکشن نہیں مانا گیا اور سمبل PTI کا لے لیا گیا. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریزرو سیٹس والا فیصلہ کیا، وہ بھی ریزرو سیٹس بھی نہیں تھی. پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا لیکن الیکشن کمیشن نہیں مانا. الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دیا کلیریفیکیشن کے ذریعے، ابھی بھی وہ نہیں مان رہا. تو نظر یہی آتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک طرح کم از کم ایکشنز ان کے جو ہیں، جو آرڈرز ہیں، اسے تو نظر آتا ہے کہ وہ PTI اسپیسیفک ہیں اور وہ نہیں چاہتے کسی طرح کی PTI کے پاس یہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ آ جائیں. جہاں تک JUI کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظریں JUI کی طرف سے بھی آ جائیں کہ چونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو نہیں ابھی تک مان رہے، تو ہو سکتا ہے یہ ایک ان کو پریشر کرنے کے لیے آرڈرز یا اس طرح کی کوئی آبزرویشنز آ رہی ہوں. لیکن بہرحال یہ میں بات کر رہا ہوں جو ریکارڈ پہ لگتا ہے ان ایکشن سے اور ان آرڈر سے. سر لاسٹ کویسچن یہ بتائے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسی شخصیات اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، تو کیا یہ بہتر موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت سے کسی حد تک مذاکرات کر کے، چاہے وہ امینڈمنٹس کے حوالے سے ہو یا پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ہو، ان مسائل کو ختم کر کے پارلیمانی سسٹم میں صحیح معنوں میں واپس آ سکے؟ کبھی آپ کے لوگوں کو پارلیمنٹ سے اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی کچھ کر دیا جاتا ہے، مطلب مسائل ختم نہیں ہو رہے ہیں PTI کے. تو آپ کے خیال میں کیا، ایک تو یہ کہ یہ بھی تصحیح کیجیے گا کہ کیا کوئی بیک ڈور چینل پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور دوسرا اگر ہوتی ہے تو PTI چاہے گی اب سیاسی شخصیات سے بات کرنا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیک ڈور چینل پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اور میرا خیال ہے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ بات چیت ہونے کا فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے مطابق اور جو نظر بھی آتا ہے کہ جو حکومت ہے اس کے پاس کوئی فیصلے کرنے کی طاقت ہی نہیں. حکومت ایک طرح سے گھبرائی ہوئی ہے اور ڈیسپریٹ ہے، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. تو ان سے اس قسم کی سچویشن میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نظر آتا، اس میں کوئی ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے. لیکن ان آفیشلی یعنی کہ پارلیمنٹ میں آف کورس ہماری بات ہوتی ہے. مختلف جو لیڈران ہیں ہر جماعت کے، ان کے ساتھ کسی نہ کسی کمیٹی لیول پہ یا سینٹ کے لیول پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ریزولوشنز بھی پاس کی گئیں جو ہم نے جوائنٹ کی. مثلاً سینٹ میں ابھی ریسنٹلی ریزولوشن پاس ہوئی جب یہ پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا گیا تھا، MNAs کو اٹھا لیا گیا تھا، اور اس کے خلاف سینٹ نے ایک سب نے مل کے قرارداد دی. جب کشمیر کا ایشو آیا تھا، غازہ کا ایشو آیا تھا، فلسطینی ایشو تھا، بنیادی حقوق کا کوئی میٹر جہاں کامن نیشنل انٹرسٹ انوالوڈ ہے، ٹیررزم کا کوئی ایشو ہے، تو وہاں ہم نے بات چیت بھی کی ہے اور مل کے بھی بات کی ہے. لیکن جب آتی ہے بات الیکشنز کی، دھاندلی کی، جب بات آتی ہے بنیادی حقوق کی، جب آتی ہے بات کہ ہمارے لیڈرز کو جیل میں رکھا ہوا ہے، جب آتی ہے بات کہ آپ ان کے خلاف غلط مقدمے بنائے ہوئے ہیں، جب آتی ہے بات کہ لوگوں کو گھروں سے کیوں نکالا جا رہا ہے، گھروں پہ کیوں ریڈز ہوتے ہیں، تو پھر حکومت کہتی ہے کہ ہمارا تو اس پہ کوئی اختیار نہیں. تو جب وہ یہ کہہ دے حکومت کہ ہمارا اختیار نہیں، تو پھر آپ خود بتائیے کہ پھر بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ ہے ان حکومت کی ریٹ موجود نہیں ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سینیٹر صاحب نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنماؤں میں شامل ہیں، بلکہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. بڑے مفصل انداز میں جو انہوں نے گفتگو کی، یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کی بھی وضاحت کی، خاص طور پر آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور جن کیسز کو فیس کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، خاص طور پر الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس تھیں اس پر ان کا کیا ٹیک تھا، آپ نے جانا. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد تھوڑا سا سیاسی تجزیہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ صورتحال میں حکومت کے پاس محدود آپشنز ہیں یا پھر اپوزیشن کے پاس، اور کون کس حکمت عملی کے تحت آگے بڑھے گا. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन बहुत से नाक़दीन की ये राय है कि हुकूमत की तरफ से जो आइनी तरमीम लाने की बात की जाती रही पिछले एक माह के दौरान, उसकी नाकामी की एक बड़ी वजह ये थी कि हुकूमत ने सही मायनों में होमवर्क नहीं किया गया था या उन्हें सही मायनों में होमवर्क करवाया नहीं गया था। लेकिन अगर बुनियादी वजह देखी जाए तो जिस तरह अपोजिशन को अब एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है या बार काउंसिल्स को अब एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है, अगर ये इक़दाम पहले कर लिए जाते तो शायद हुकूमत का ये हाल ना होता और ना ही उन आइनी तरमीम का ये हाल होता। लेकिन अब देखना यह है कि वो JUIFA जिसके ऊपर हुकूमत ने तकिया किया हुआ है, अगर वो भी उनके साथ मिल जाए तो क्या नंबर गेम में हुकूमत कामयाब हो सकेगी या फिर नहीं। तो उस हवाले से देखा जाए तो बज़ाहिर ये मुश्किल नज़र आता है। आज होने वाली JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात के बाद लगता यह है कि दोनों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात का आगाज़ हुआ चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी आज मुलाकात करने मौलाना साहब के पास पहुंचे। अब देखना यह है कि आया मौलाना साहब किसका चुनाव करते हैं। सियासी तौर पर जो रस्सा कशी इन आइनी तरमीम के ऊपर चल रही है, यकीनन ये कोई ना कोई रंग लाएगी, लेकिन किसके हक में ये रंग आएगा इसके ऊपर बहस की जा सकती है। और इसी के ऊपर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं। नसरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये बताएगा कि पिछले 2-3 हफ्तों की एक्सरसाइज, लेकिन नतीजा सिफर, हुकूमत की तरफ से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी या फिर ये कि जो अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की जा रही थी वो किसी को हजम नहीं हो रही थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंस थी और हुकूमत को ये था कि शायद वो अपने नंबर्स भी पूरे कर लेगी। और पाकिस्तान की जो सियासत है उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। हमारे यहाँ जब इस किस्म की अमेंडमेंट्स आ रही होती हैं या कानून साजी होनी होती है, उस वक्त इत्तेहादी जमातें और जिन जमातों के साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं वो अपनी अपनी चीज़ें फिर उनके पेश नज़र ज़रूर होती हैं। जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उन्होंने बातचीत बड़ी ताख़ीर की। बातचीत करते हुए मौलाना फजल रहमान को पहले से गिले शिकवे थे, वो मियां नवाज शरीफ से भी नाराज थे, शहबाज शरीफ साहब से भी नाराज थे कि जो इलेक्शन से पहले उनके साथ वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, जिस तरीके से उनको हुकूमत से दूर रखा गया। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने शायद जल्दबाजी भी की और हुकूमत शायद सही इदराक नहीं कर पाई कि इस मौके पर सियासी जमातें जो है वो क्या फैसला करेंगी। फिर जैसा कि आपने जिक्र किया, बार कौंसल्स थे, वकला बिरादरी थी, हुकूमत उनको भी नजरअंदाज करके ये सारी तरमीम करना चाह रही थी। अब जिस तरफ वो वापस आई है हुकूमत, तो लगता ये है कि जो काम पहले किया जाना चाहिए था अब वो हुकूमत करना चाह रही है। दूसरी बात जो है वो बड़ी अहम है, वो ये है कि जो आपकी इत्तेहादी जमातें होती हैं या जिन जमातों को जो पार्लियामेंट में मौजूद अपने आप साथ में ला रहे होते हैं, या हमारे यहाँ गिव एंड टेक चलता है, इसको कोई तस्लीम करे ना करे, लेकिन सियासतदान अपनी जो है मफादात को या अपनी पार्टी के मफादात को वो पेश नजर रख के फैसले करता है कि हमें क्या मिलेगा। और इसका आपको मुजाहरा आपको हमेशा से नजर आता है कि जब बजट इजलास होता है तब भी इत्तेहादी आपसे नाराज हो रहे होते हैं, जब वो कानून साजी दरकार होती है तब भी इत्तेहादी आपसे पूछ रहे होते हैं तो भाई हमें क्या फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हम तरामीम की बात करते हैं वहाँ ये देखा जाना भी बड़ा जरूरी है कि जो इत्तेहादी हैं या जिनको आप साथ मिला रहे हैं उनकी डिमांड्स क्या है। ठीक, अच्छा ये बताएगा सर कि अभी बज़ाहिर तो लग रहा है कि हुकूमत एफर्ट तो कर रही है, इन्होंने अक्टूबर के पहले हफ्ते की एक डेडलाइन भी दी, उसमें बातचीत करके हतमी तौर पर बिल टेबल किया जाएगा, लेकिन आपके ख्याल में नंबर गेम कैसे पूरे करेगी? JUIFA को अगर मिला भी लें तब भी नंबर्स तो पूरे नहीं हो रहे हुकूमत के पास, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं? देखिए, नंबर्स पूरे तो ये कर सकते हैं, अगर मौलाना फजल रहमान साथ आ जाते हैं तो फिर आपके पास जो नंबर्स की तादाद जो है वो आपको 1 या 2 अराकीन और चाहिए होंगी। उसके हवाले से हुकूमत पहले इससे कोई अपनी पेशबंदी तो कर चुकी थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान के ऐन मौके पे इनकार के बाद वो नंबर्स पूरे ना हो सके। नंबर्स अगर हुकूमत ने कोशिश की और लोगों को एतमाद में लिया तो ये नंबर्स तो पूरे करने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन शर्त वही ये है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज ये समझे या शहबाज शरीफ साहब ये समझे कि बतौर वजीर आजम वो बाकी जिन लोगों को साथ में ला रहे हैं उनकी कोई मुतालबात को नहीं मानेंगे तो फिर नंबर्स पूरे करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक, अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी बातचीत तो हो रही है, ये नहीं बताया कि किस बारे में हो रही है, तो आपके ख्याल में आईनी अमेंडमेंट्स पे हो सकता है गिव एंड टेक की सिचुएशन हो और मान भी ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकिन उसके जवाब में डिमांड कुछ और रखे? देखिए, मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बड़ा मौका है कि वो जब अपनी बातचीत करेगी तो वो अपने मुतालबा सामने रखेगी। इसलिए मैं समझता हूँ ये बड़ा मुश्किल मरला होगा हुकूमत के लिए भी कि तहरीक इंसाफ अगर आईनी तरामीम में जो तरामीम तहरीक इंसाफ दुरुस्त भी समझती है, अगर उसमें भी हुकूमत का साथ देना चाहेगी तो तहरीक इंसाफ ये जरूर मुतालबा करेगी कि उनके ऊपर जो पाबंदियां हैं, उनको जलसे जुलूस करते जो रुकावटें खड़ी की जाती हैं,
یا جو جن نشستوں پہ ان کا بڑا واضح ایک سٹانس موجود ہے، پھر جو مقدمات کے حوالے سے وہ موقف رکھتے ہیں، میرے خیال میں تحریک انصاف اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی اور وہ کہے گی کہ اگر آئینی ترامیم میں آپ نے ہماری سپورٹ لینی ہے تو ہمارے حوالے سے جو کچھ آپ نے رویہ رکھا ہوا ہے اس سے آپ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اس حکومت کے پاس چیلنجز بہت لیکن اس کے باوجود آپشنز بڑے محدود ہیں، اور آج ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے بار کونسلز کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بظاہر ایسا مشکل نظر آ رہا ہے کہ بار کونسلز وہ تمام باتیں جو کہ ان امینڈمنٹس کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت ان کو ہضم کر سکیں اور ان کو اپنا سکیں، اس کے اوپر خاصی ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بار کونسلز حکمت عملی کیا مرتب کرتی ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد انہی کے نمائندوں سے بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جہاں اتحادی جماعتوں اپوزیشن کی جماعتوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہیں ان کی طرف سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وکلا برادری کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ یقیناً اس حوالے سے دیر تو کر دی گئی ہے، لیکن بحالت مجبوری صحیح جس قسم کا ریاکشن عدلیہ اور وکلا کی طرف سے آ رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے بھی بالآخر آج یہ سوچا کہ بار ایسوسی ایشنز کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ آج وزیر قانون کی طرف سے اعظم ندی تارڑ صاحب کی طرف سے ایک ملاقات کی گئی بار ایسوسی ایشنز کے نمائندگان سے، اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ آیا ان آئینی ترامیم میں کیا کچھ پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرافٹ ابھی تک منظر عام پر کھل کر سامنے نہیں لایا جا سکا۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ عدلیہ کی بہتری کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدلیہ کے جو نمائندے ہیں، وکلا تنظیمیں ہیں، کیا وہ واقعی ان ترامیم کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا پھر نہیں۔ اس ملاقات میں کیا کچھ فیصلہ ہوا، کس طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی، اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہیں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ریاست علی آزاد صاحب۔ ریاست صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آج بڑی اہم ملاقات ہونی تھی، اعظم ندی تارڑ صاحب نے تو بڑے دعوے کیے تھے کہ اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے، لیکن کچھ مطمئن کر سکے ہیں بار ایسوسی ایشنز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنا بات یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے آرگومنٹ سے کنونس ہو جائیں گے یا کسی کے کچھ کہنے پہ ہو جائیں گی۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کی بات ہے۔ جس طریقے سے اس آئین کے اندر جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے امینڈمنٹ جس کو کہا جا رہا ہے، یہ تو انٹائرلی کانسٹیٹیوشن ہی چینج ہو رہا ہے۔ تو سچی بات ہے جو طریقہ کار تھا لیجسلیشن کا وہ بالکل دیکھیں، جو رولز آف بزنس نیشنل اسمبلی کے 2007 ہے اور سینٹ کے 2012 ہے، اس کی بالکل نفی ہے۔ اس میں طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ آپ پہلے ایجنڈا دیں گے، پھر نیشنل اسمبلی میں آپ کا بل فلوٹ ہوگا، پھر وہاں پہ ڈیبیٹ ہوگی، پھر وہاں پہ سجیشنز ایڈیشن اومیشن جو بھی ہوگی، پھر اس کے بعد سینٹ میں جائے گا، سیم پروسیجر وہاں فالو کیا جائے گا۔ آپ بغل سے ایک ڈاکومنٹ نکال کے جس کا نہ پارلیمنٹیرین کو پتا ہے، نہ کسی اور شخص کو پتا ہے، نہ بار ایسوسی ایشنز، نہ بار کونسل، جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو لا کے حوالے سے آپ کو اچھی آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں، آپ نے ان سے ڈسکس ہی نہیں کیا، اور چوری چوری رات کی تاریکی میں آپ ایک کانسٹیٹیوشن کا حلیہ ہی بگاڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے سنا کہ آپ کے ملک کے اندر 1935 انڈیا ایکٹ کو انٹرم کانسٹیٹیوشن آپٹ کیا گیا، اس کے بعد ایک اور تجربہ کیا گیا، 1956 کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، پھر 1962 کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا۔ یہ سارے تجربے فیل ہو گئے۔ الٹیمیٹلی اس کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جاتا ہے کہ جنہوں نے 1973 میں ایک متفقہ آئین دیا جس کے اوپر آج بھی انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا ریاست صاحب یہ بتائے گا کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے اس میں کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر تو آپ لوگوں کے سامنے وہ مسودہ رکھ سکے ہوں تو پہلے تو یہ بتائیں کہ مسودہ آپ لوگوں سے شیئر کیا گیا یا نہیں، دوسرا اگر رکھ سکے ہوں تو ان کی کن نکات کے اوپر اعتراض ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں ابھی تو میں پریس کانفرنس ہو رہا تھا، جو وزیر اطلاعات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اپ ڈیٹڈ مسودہ ابھی ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اور بھائی لیجسلیشن گورنمنٹ نے کرنی ہے، مسودہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اور جب تک یہ سارا سامنے نہیں ہوتا، 58 امینڈمنٹس آپ لا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور آپ آرٹیکل 9 کو بھی آپ چینج کر رہے ہیں، امینڈ کر رہے ہیں، جس پہ سیکیورٹی آف اے پرسن کا کوشچن ہے، آپ لوگوں کی جو بنیادی حقوق ہے، جو لائف اینڈ لبرٹی کا کوشچن ہے،
آپ 199 کو آپ ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں, 184(3) جو ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ہائی کورٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں, آپ بنیادی پورا سیٹ اپ ہی چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو جب تک اس میں ڈیٹیل میں پارلیمنٹ میں اور بار ایسوسیشن کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا, اگر بہتر ہوگی تو فیبرکس چینجز اس میں لائی جائیں. آپ تو اسٹرائک کاٹوی آف پاور جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے اندر دیا گیا ہے کہ یہ 3 آرگنز آف اسٹیٹ ہے اور کوئی ادارہ دوسرے میں ٹرانسگریس نہیں کرے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک نئی کورٹ بنائی جا رہی ہے وہ سپریم کورٹ کی بھی سپیریئر کورٹ ہوگی. سپریم کورٹ جو ایگزسٹنگ ہے اس کے فیصلے انڈر آرٹیکل 189 بائنڈنگ نہیں ہوں گے, اس کے ہوں گے. مجھے ریاست صاحب مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. اچھا اب دیکھیں اس میں ایک وضاحت مجھے کریں. دیکھیں میثاق جمہوریت ہوا تھا, پیپلز پارٹی پچھلے کچھ دنوں سے یہی بات بار بار کر رہی ہے کہ جی اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی ہم نے بات کی تھی. پھر جب ہمارے 2024 میں انتخابات ہوئے تو اس میں جب انہوں نے منشور پیش کیا اس میں بھی انہوں نے اس کی بات کی, تو انہوں نے کہا اس کی بات تو ہم سالوں سے کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس الگ ہونی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے عدلیہ کے اوپر وزن ہے کیسز کا. آپ کے خیال میں اس پر اس سے پہلے پھر وکلا برادری نے یا عدلیہ کی طرف سے کوئی ریاکشن کیوں نہیں آیا؟ وہ تو کئی سالوں سے یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے سنا, ابھی انہوں نے ڈاک کیسز لگائے 57,000 کیسز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. انہوں نے کہا تھا کہ کیسز کا برڈن جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. اب 60,000 ہو گئے ہیں کیسز. اب آ جاتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف. سی او ڈی کے حوالے سے آپ کے پاس تو میڈیا میں ریکارڈ پڑا ہوگا کہ جب یہ سی او ڈی ہوا چیٹر ڈیموکریسی بینظیر بھٹو صاحبہ اور انہوں نے جب سائن کیا تو اس کے بعد جو آصف علی زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی پلیز وہ چلا دینا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے. آج آپ کو ضرورت پڑی, اب آپ نے ایک دوسری لائن لے لی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس ملک کو قوم کے لیے ان دا انٹرسٹ آف جنرل پبلک آپ کی لیجسلیشن ہونی چاہیے. اگر ایک بہترین قانون آئین آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا حلیہ نہ بگاڑے, اس ملک اور قوم پہ رحم کریں. ہم لیگل فرٹینٹی کے لوگ ہیں, ہم کسی پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالا تر ہو کے ہماری یہ گفتگو ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو چیزیں سیٹلڈ ہیں ان کو مت چھیڑیں. اب آپ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی ایک جگہ پہ کر رہے ہیں, اگر آپ ایک جج کو تعینات کر دیتے ہیں, ججز کہتے ہیں سال کے بعد کس کو کنفرم کرو اور پارلیمانی کمیٹی کہتی نہ کرو, اور وائس ورسا اگر یہ سچویشن ہو تو ایک نئی انوملی کریٹ ہو جائے گی ملک کے اندر, انسرٹینٹی آ جائے گی, سٹیبلٹی جو ہے دیٹ وڈ بی ایٹ اسٹیک. ٹھیک. اچھا لاسٹ کوئسچن ریاست صاحب, کہ ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں کتنی بار ایسوسیشنز ہیں جو آپ کے موقف پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کنونس کر لے گی یا نہیں کر سکے گی؟ مطلب کہیں تو کوئی ایک گنجائش موجود ہوگی نا مل بیٹھ کر بات کرنے کی. وہ بار ایسوسیشنز, بار کونسلز نے کتنی فلیکسیبلٹی دکھانے کی اپنی طرف سے کوشش کی ہے یا کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں؟ دیکھیں بلوچستان بار کونسل کا موقف آپ لوگوں کا میڈیا پہ چل چکا ہے. اسی طرح سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ریحان عزیز ملک پریزیڈنٹ, انہوں نے آج بھی مجھے کہا ہے کہ ہم اس امینڈمنٹ کو بالکل ان ٹوٹو ریجیکٹ کرتے ہیں, چونکہ میں یہاں پہ بزی ہوں تو آپ نے میری بھی نمائندگی کرنی ہے. اسی طرح صدر لاہور ہائی کورٹ بار کا بھی یہی موقف ہے. اسی طرح ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا موقف بھی یہی, اور باقی لوگوں سے چونکہ میرا رابطہ نہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جن سے میرا رابطہ ہوا ہے میں ان کی بات آپ کو کنوے کر سکتا ہوں, اور لیگل فرٹینٹی میجورٹی کے اندر ان تمام پرپوزڈ امینڈمنٹ کے خلاف ہے, چونکہ اس کے اندر وہ طریقہ کار جو ہونا چاہیے کرسٹل کلیئر دن کی روشنی میں ہونا چاہیے اور ایک پراپر اس طریقے سے ہونا چاہیے. بغل سے نکال کے آپ لیجسلیشن نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے نہ رولز آف بزنس اس کی اجازت دیتے ہیں, اور لیگل فرٹینٹی کے لوگ جو ہیں سچی بات ہے اس پہ سراپا احتجاج ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ریاست علی آزاد صاحب. آپ کے خیریے صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, یقیناً ان کا موقف تو بڑے واضح انداز میں انہوں نے پیش کر دیا ہے. حکومت اپنے طور پر تو سر توڑ کوششیں کر رہی ہے کہ چاہے بار ایسوسیشنز ہوں, بار کونسلز ہوں یا پھر اپوزیشن کی جماعتیں ہوں, حکومت کی اتحادی جماعتیں ہوں, ان کو قائل کیا جا سکے اس امینڈمنٹ کے حوالے سے جو اب مزید تر ترامیم کی صورت میں نئے سرے سے ڈرافٹ کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا بلکہ زیادہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.